बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब अफराद खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना कोर्स लुगत नवीसी का फ़न और रवायत। मैं हूँ आपके साथ रिफत चौधरी और इस कोर्स का आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 जो कि है उर्दू लुगत नवीसी में मुस्तशरिकीन का किरदार। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मुस्तशरिकीन से क्या मुराद है। तो मगरिब या यूरोप के वो साहबे इल्म या अहले ज़ुबान जिन्होंने मशरकी ज़बानों पर अबूर हासिल किया और उन पर काम किया, उर्दू ज़ुबान को फ़ायदा पहुंचाया, उन्हें हम मुस्तशरिकीन कहते हैं। तो आज का मौजू ये है कि उर्दू लुगत नवीसी में मुस्तशरिकीन का क्या किरदार था। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि उर्दू ज़बान की लुगत नवीसी भी इर्तिका के नो बनो मराहल से गुजरी। बरसगीर पाक व हिंद में अंग्रेज़ की आमद और फैलाव के नतीजे में इसने यानी ज़बान ने समर की शदीद ज़रूरत महसूस की कि महकूमों की ज़बान को समझा जाए ताकि हाकमियत की राह आसान हो। हिंदुस्तान में फ़ारसी ज़बान के अरूज और उर्दू की इब्तदा का ज़माना नई सियासी सरगर्मियों का पेश खैमा साबित हुआ। 16वीं सदी ईस्वी ही से हिंदुस्तान यूरोपी सियाहों, मजहबी मुबल्लगों, ताजरों और सियासतकारों की नज़र में आ चुका था और कई यूरोपीय अक़वाम मसलन बरतानवी, फ्रांसीसी, पुर्तगाली हिंदुस्तान में अपनी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ करके एक दूसरे पर सबकत लेने के लिए पर तोल रही थीं। इन सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ अजीज़ तलबा व तालिबात उस वक्त हुआ जब पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान के जनूब मगरबी साहिल मालाबार पर कदम रखा। चुनाचे यूरोपी अक़वाम की आमद की इब्तदा से ही इसी तरह तरसील ख़यालात का मसला पैदा हुआ जिस तरह इससे कबल मुसलमान फ़ातिहीन की आमद पर इसकी ज़रूरत महसूस की गई थी। इस मसले के हल के लिए यूरोपियन ने भी मुसलमानों ही की तरह अपनी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर इब्तदाई फ़रहंगें तैयार की। इन फरहंगों का तफ़ाइल फ़रिश्ताए अल्फाज से किसी भी तरह ज़्यादा न था, लिहाजा इस ज़मन में मुतअद्दिद लुग़वी काविशें वजूद में आईं। यूरोप या मगरिब के लुग़त नवीसों ने वक्तन फ़वक्तन उर्दू के जो लुगात और फरहंग मुरतब किए वो अपनी बाज़ कोताहियों और नारसाइयों के बावजूद मुफीद और काबिले कदर थे। अहले यूरोप को हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा दिक्कत कवायद और लुगत साजी के मैदान में हुई। ज़ाहिरी बात है वो हमारी ज़बान को नहीं जानते थे, ग्रामर के उसूलों से वाकिफ़ नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इसकी तरफ भरपूर तवज्जो दी। गिलक्रिस्ट से पहले चंद लोग इस मैदान में उतर चुके थे और उन्होंने अपने तौर पर थोड़ा बहुत काम किया था। मुस्तशरिकीन की इन इब्तदाई फरहंगों के बारे में ज़मानाए माजी करीब तक इस बात पर इत्तफाक था कि पहली फरहंग यानी लुगत सूरत के अंग्रेज़ी कारखाने में 1630 में लिखी हुई 4 लिसानी लुगत यानी 4 ज़ुबानों पर मुश्तमिल फ़ारसी, हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी, पुर्तगाली है। यानी इस लुगत में 4 ज़ुबानों पर काम किया गया और ये 4 ज़ुबानें फ़ारसी, हिंदुस्तानी, अंग्रेज़ी और पुर्तगाली जो हैं वो थी। इस लुगत का तज़किरा ग्रीरसन ने मिस्टर कोरिज की ओरिएंटल कैटलॉग के हवाले से किया है जो कि फिल वक्त दस्तयाब नहीं है, लेकिन ज़माना हाल की तहकीक से मालूम हुआ है कि इससे भी कदीम एक लुगत लिखी गई थी जो कि अब तक महफूज है। ये लुगत डॉक्टर अबुल्लैस सदीकी के एक मुस्तशरिक शागिर्द ने दरियाफ्त की। ये 1599 की तालीफ है और इसके मुअल्लिफ का नाम जरनाइम एग्ज़ाइवर्थ है।
جو کہ جہانگیر کے دربار میں بھی حاضر ہوا تھا۔ یہ لغت ہندوستانی یعنی اردو اور ہندی، فارسی اور پرتگالی ہے، یعنی یہ لغت جو ہے وہ 3 زبانوں پر مشتمل تھی۔ جس لغت کا ذکر کیا گیا ہے، جسے ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے مستشرق شاگرد نے دریافت کیا، یہ لغت 3 زبانوں ہندوستانی، فارسی اور پرتگالی الفاظ میں تیار کی گئی تھی۔ اس لغت کا ایک قلمی نسخہ لندن کے کنگز کالج کے کتب خانے میں موجود ہے۔ انگریزوں نے کلکتہ سے اپنے کام کا آغاز کیا اور فرانسیسیوں نے دکن سے۔ اس طرح ایسی لغات منظر شہود پر آ گئیں جو کہ بظاہر لسانی اور مذہبی بنیادوں پر لکھی گئی تھیں اور ان کے مقاصد سیاسی تھے۔ جارج ابراہم گریرسن اگرچہ لغت نویس نہیں تھا، لیکن اس کا ذکر کیے بغیر مستشرقین کی لغات کے لیے خدمات کے ذکر کو مکمل نہیں سمجھا جا سکتا۔ گریرسن 1851 میں پیدا ہوا۔ یہ اگرچہ لغت نویس نہیں تھا، لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر اس تالیف کا آغاز گریرسن سے ہی کیا جا رہا ہے۔ یعنی لغت نویسی میں ہم آگے بڑھ نہیں سکتے جب تک کہ ہم گریرسن کا ذکر نہ کریں۔ اسے ہندوستان کا سب سے بڑا ماہر لسانیات کہا جا سکتا ہے۔ قواعد اللغت کی بہت سی کتب کا حوالہ صرف گریرسن سے ہی ملتا ہے، یعنی اس دور کی اگر ہم نے گرامر کی کتابوں یا لغات کی کتب کا جو ہے وہ اگر حوالہ دیکھنا ہو تو ہم گریرسن کی کتاب لنگوسٹک سروے آف انڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور لنگوسٹک سروے آف انڈیا اس کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ اس نے یہ کام 1898 میں شروع کیا اور 1928 میں اس کام کو اس نے مکمل کیا۔ اس کتاب میں یعنی لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں 179 زبانوں اور 544 بولیوں کی لسانیات اور خصوصیات پر مفصل بحث جو ہے وہ ملتی ہے۔ پھر ہم اگر مزید آگے بڑھیں تو جان گلکرسٹ سے پہلے جو ہے وہ ایک دور آتا ہے جس میں مستشرقین نے لغت نویسی پر جو ہے وہ کام کیا۔ ان میں جو ہے وہ اگر ہم مشہور ناموں پر غور کریں تو فرانسسکو ماریا، جان جوشوا کیٹلر، گلسٹن ہیڈلے اور ہنری ہیرس کے نام اہمیت کے حامل ہیں۔ اب اگر ہم اس پر مختصر جو ہے وہ روشنی ڈالیں تو فرانسسکو ماریا جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ آغا افتخار حسین فرانس کے ببلیو تک فرانسسکو ماریا کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کے مشرقی زبانوں کے شعبے میں انہیں ایک لغت ملا۔ یہ لغت 4 زبانوں لاطینی، ہندی، فرانسیسی اور اردو میں لکھا گیا تھا، اور اس لغت کا جو سہرا ہے وہ یقیناً اسی شخصیت کے سر پر ہے۔ ڈاکٹر درانی لکھتے ہیں کہ اس نے اپنی کتاب ہندوستان پر تاریخی اور جغرافیائی تحقیق میں ہندوستانی زبانوں پر پہلی مرتبہ خالص لسانیاتی نقطہ نظر سے جو ہے وہ قلم اٹھایا۔ اس کے بعد اگر ہم آگے بڑھیں تو جان جوشوا کیٹلر کی بات جو ہے وہ کریں گے۔ تو کیٹلر کی اہمیت بطور لغت نویس کم اور قواعد دان زیادہ ہے، یعنی گرامر کے اوپر اس نے زیادہ کام کیا۔ اس نے ابتدائی نوعیت کا کام کیا جو تاریخی لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے سب سے پہلے ہندوستانی صرف و نحو لکھی ہے۔ ہندوستانی زبان کے قواعد اللغت لاطینی زبان میں اس نے مرتب کیے تھے۔ مولوی عبدالحق نے کیٹلر کے بارے میں قواعد اردو کے دباچے میں کافی معلومات جو ہیں وہ فراہم کی ہیں۔ تو اس نے ہندوستانی زبان کی صرف و نحو اور لغت جو ہے وہ تیار کی، اس لیے اس کے نام کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ گلسٹن کا نام لیں
تو گلسٹن کے بارے میں عتیق صدیقی گلکرسٹ اور اس کا عہد میں کچھ معلومات فراہم کرتے ہیں۔ ان کے مطابق پلاسی کی لڑائی یعنی 1757 کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب بنگال میں قدم جمائے اور انگریزی اقتدار تیزی سے پھیلنے لگا تو نوآباد حکمرانوں کو ہندوستان کی زبانوں سے بہتر واقفیت کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ اس کام کے لیے ایک نوجوان سول ملازم مسٹر گلسٹن کا نام قابل ذکر ہے کہ اس نے اس میدان میں پہل کی اور ہندوستانی زبان کے قواعد پر اس نے انگریزی میں ایک مقالہ تحریر کیا۔ گلسٹن جوانی میں ہی ایک لڑائی میں مارا گیا جس کی وجہ سے اس کا کام منظر عام پر نہ آ سکا۔ گلکرسٹ نے بھی اپنے ضمیمہ میں اس کی قواعد و لغت کی تعریف کی ہے۔ اس سے آگے بڑھیں تو ہیڈلے کا ذکر آتا ہے۔ قواعد نویسی کا تیسرا بڑا ماہر جسے کیٹلر اور شل سے بھی زیادہ شہرت حاصل ہوئی وہ ہیڈلے تھا۔ اس سے برطانوی مستشرقین کے اس سلسلے کا آغاز ہوتا ہے جنہوں نے اردو زبان و ادب میں دوسری اقوام سے کہیں زیادہ علمی سرمایہ چھوڑا ہے۔ ہیڈلے کو مستشرقین کا باوا آدم قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے سنجیدہ علمی تحقیق کی جو داغ بیل ڈالی وہ آئندہ آنے والوں کے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اس نے یعنی ہیڈلے نے 1765 میں ہندوستانی زبان کی صرف و نحو پر ایک رسالہ بھی جو ہے وہ لکھا تھا۔ ہنری ہیرس کی اگر ہم بات کریں تو ہنری ہیرس کے بارے میں ڈاکٹر رضیہ نور لکھتی ہیں کہ جارج ہیرس فرسٹ بیرن آف سرنگا پٹم اور میسور ابن جارج ہیرس 18 مارچ 1746 کو جو ہے وہ پیدا ہوا تھا۔ ہنری ہیرس کی کتاب اے ڈکشنری آف انگلش اینڈ ہندوستانی 1790 میں شائع ہوئی اور اس کو اردو کا پہلا مکمل لغت کہا گیا ہے۔ یہ ایک جامع حوالہ جاتی کتاب ہے اور اس لغت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرتب کو ہندوستانی زبان سے کافی شناسائی تھی۔ گلکرسٹ نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ اس نے اس لغت سے یعنی ہنری ہیرس کی لغت سے کچھ منتخب الفاظ اخذ کر کے اپنے ضمیمے میں شامل کیے ہیں۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں، وہ مستشرقین ہیں جنہوں نے جان گلکرسٹ سے پہلے لغت نویسی میں اپنے کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ برصغیر میں اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو 18ویں صدی میں انگریزوں نے ہندوستان پر سیاسی تسلط قائم کیا اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے لسانی اور مذہبی بنیادوں پر لغات لکھنے کا کام پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے شروع کر دیا۔ گلکرسٹ جس کا پورا نام جان بارتھوپ گلکرسٹ تھا، مستشرقین میں پہلا شخص تھا جس نے نہ صرف اس ضرورت کو محسوس کیا بلکہ اسے پورا کرنے کے لیے عملی قدم بھی اٹھایا۔ اس نے گورنر جنرل اور ممبران سپریم کونسل کے نام ایک درخواست بھیجی جس میں ہندوستانی قواعد و لغت کی تالیف کے لیے چھٹی کی منظوری چاہی۔ ہندوستانی لسانیات پر کام کرنے کی پہلی کڑی کے طور پر اس کی انگریزی ہندوستانی لغت یعنی انگلش ہندوستانی ڈکشنری کا پہلا حصہ 1786 میں اور دوسرا حصہ 1790 میں کلکتہ سے شائع ہوا۔ اس لغت کا دوسرا ایڈیشن 1810 میں منظر عام پر آیا اور تیسرا ایڈیشن 1825 میں لندن سے شائع ہوا۔ گلکرسٹ کی لغت کے پہلے ایڈیشن میں انگریزی الفاظ کے معنی رومن رسم الخط کے علاوہ اردو رسم الخط میں بھی دیے گئے ہیں، جبکہ بعد کے ایڈیشنوں میں صرف
रोमन खत ही बरकरार रहा। इस लुगत की तालीफ में गिलक्रिस्ट ने बहुत मेहनत की। इसका अंदाज़ा अंग्रेज़ी अल्फाज के मुतरादिफात से होता है। मसलन लफ्ज़ ऑनर के 36 मुतरादिफात, मैटर के 29 और प्रोविजन के 16 मुतरादिफात दिए गए, जिनमें से बाज़ मुतरादिफात हिंदी, संस्कृत, फारसी और अरबी ज़ुबानों के हैं। लेकिन मुतरादिफात की ये कसरत इस लुगत की सबसे बड़ी नाकामी की वजह भी बनी। अगर गिलक्रिस्ट की इस लुगत पर मज़ीद जो है वो बात करें तो उसने मसनवी, कसीदा, गज़ल, तरजीबंद और इन असनाफ की खुसूसियात, सोज़ो गुदाज और पिंदो निसा वगैरह को भी अपनी डिक्शनरी में शामिल किया। गिलक्रिस्ट की लुगत में जहाँ शवाहद व स्नात के तौर पर सोदा, मकीन और दीगर असातिज़ा के अशार दिए गए हैं, वहीं रोज़मर्रा की ज़बान से फ़िक्रे भी लिए गए हैं। लेकिन गिलक्रिस्ट अपने ज़ाती क़यास पर भरोसा करके ज़बरदस्त लग़ज़िशों का शिकार भी हुआ है। मसलन मार्च की वजाहत में रबीउल अव्वल और सितंबर की मुतरादिफ के तौर पर माह सियाम, रोज़े का चांद भी लिख बैठा है। ऐसी ही गलतियों में मूनसून को मौसम की तारीफ लिखना और मलिका नूर जहां को शाहजहां की बीवी करार देकर ताजमहल को उसका मकबरा कहना भी शामिल है। इस लुगत का कमज़ोर तरीन पहलू वो मुतस्सबाना तर्ज़ फ़िक्र भी है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों को दो मुख्तलिफ खानों में तकसीम किया गया है और नतीजे के तौर पर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों से मुहतात रहने की तलकीन भी की गई है। लेकिन अजीज़ तलबा और तालिबात, इन तमाम खामियों और कोताहियों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि गिलक्रिस्ट ने उर्दू लुगत निगारी में एक नए बाब का इजाफा किया। ख़ास तौर पर उसकी लुगत में हर मुतरादिफ के साथ इसकी असल ज़ुबान का मुखफ़फ़ यानी अब्रीविएशन भी दिया गया है। मज़ीद आगे देखें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुस्तशरिकीन की तालीफ करदा लुगात में कप्तान जोसेफ टेलर की लुगत आ डिक्शनरी हिंदुस्तानी एंड इंग्लिश बहुत अहमियत की हामिल है। ये लुगत कप्तान जोसेफ टेलर ने अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए लिखी थी, लेकिन बादशाह डॉक्टर विलियम हंटर ने फोर्ट विलियम कॉलेज के असातिज़ा की मदद से 1808 में नजर सानी के बाद इसे शाया किया तो इसकी अहमियत में इजाफा हो गया। कप्तान जोसेफ टेलर की लुगत को बुनियाद बनाकर जॉन शेक्सपियर ने हिंदुस्तानी अंग्रेजी लुगत का पहला एडिशन 1917 में शाया किया। लेकिन इस लुगत का 1834 वाला एडिशन इस लिहाज से अहम है कि इसमें वो तमाम अंग्रेजी अल्फाज इशारिये में जमा किए गए हैं जो उर्दू अल्फाज के मुतरादिफ के तौर पर असल लुगत में दर्ज है। इस तरह ये लुगत हिंदुस्तानी अंग्रेजी और अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत बन गई है। लेकिन इस लुगत में भी बाज़ ऐसी लग़्ज़िशें राह पा गईं जो कि गिलक्रिस्ट की लुगत में भी मौजूद हैं। मसलन ज़्यादा मुतरादिफात जमा करने की धुन में ऐसे मायने भी दर्ज हुए हैं जिनका असल से कोई ताल्लुक नहीं है, या कहीं लफ्ज़ के इतने कम मुतरादिफात शामिल कर दिए गए हैं जिनसे कई मायने नज़रअंदाज हो गए हैं। इसी तरह तराकीब और मुहावरात के लिए अलग अंदराजात कायम किए गए हैं जो कि लुगत निगारी के असूलों के मुनाफी हैं। लेकिन बाइनहमा बाद के लुगत निगारों ने इस लुगत से भी किसी न किसी तरह इस्तिफादा किया है। मज़ीद अगर हम आगे बढ़ें
تو شیکسپیئر کی اسی روایت کو ایک اور مستشرق ڈنکن فاربس نے مزید توسیع دی۔ اس نے 1848 میں 2 حصوں پر مشتمل لغت لندن سے شائع کی۔ فاربس کے ماخذات میں جہاں گلکرسٹ، ہنٹر جیسے مستشرقین کی تصنیفات ہیں، وہیں اس نے ہندوستانی مصنفین کی کتب سے بھی استفادہ کیا ہے۔ ڈنکن کو اردو پڑھانے کا 30 سال کا تجربہ تھا اور اسی تجربے کی بنیاد پر اس نے یہ لغت مرتب کی۔ مزید آگے بڑھیں تو ایک اور مستشرق ہمارے سامنے آتے ہیں، ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلن۔ ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلن کی لغت ہندوستانی انگلش ڈکشنری بھی اسی روایت کی ایک کڑی ہے جسے شیکسپیئر نے شروع کیا تھا۔ اس لغت کی سب سے بڑی خوبی اس میں درج بول چال کے الفاظ ہیں۔ اس کے علاوہ عورتوں کی زبان کے الفاظ نے اسے متنازع فے بنا دیا۔ فیلن نے مضافات کے لوگوں، عورتوں کی بولی، گیتوں، کہاوتوں، پہیلیوں اور لوک کہانیوں سے الفاظ اپنی لغت میں شامل کیے۔ تحریری ادب میں اس نے سب سے زیادہ استفادہ نذیر اکبر آبادی سے کیا، جو کہ یورپی معمار کی روح سے واحد سچا شاعر ہے اور جسے مقامی باشندوں کی لفظ پرستی شاعر ہی نہیں مانتی۔ مزید اگر آگے بڑھیں تو فحش الفاظ کے اندراج کی وجہ سے یہ لغت زبردست تنازع کا باعث بنی۔ معنی کے اندراج میں اختصار اور بعض معنوی پہلوؤں کو نظر انداز کرنا بھی اس کی ایک نمایاں خامی ہے، لیکن لغت نگاری کے جدید اصولوں کی روح سے اس کی یہ مفروضہ خامی اس کی اصل خوبی قرار پائی ہے۔ مجموعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ڈاکٹر فیلن کی لغت اردو لغت نگاری کے ارتقاء میں ایک اہم پڑاؤ کی نشاندہی کرنے کے ساتھ اہم رتبے کی حامل ہے، خصوصی طور پر اس وجہ سے کہ اس میں مختلف علاقوں کے تلفظ کے باریک فرق کو واضح کیا گیا ہے۔ اسناد امثال کا انگریزی میں ترجمہ اس کی ایک اضافی خوبی ہے جس سے دونوں زبانوں کے طلباء کو زبردست فائدہ پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر فیلن ہی کی ایک اور لغت انگلش ہندوستانی ڈکشنری فیلن کی وفات سے قبل ورڈ ای یعنی لفظ ای تک مکمل ہو چکی تھی، جس کو بعد میں جے بی بیٹس کی نگرانی میں 1883 میں لندن اور بنارس سے شائع کیا گیا۔ اس لغت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے انگریزی نظم و نثر کے اقتباسات اور ان کے اردو ترجمے سے مزین کیا گیا۔ اس طرح انگریزی ادب کے انتخاب کا اردو میں ترجمہ ہوا، خصوصاً شاعری کا منظوم ترجمہ۔ مزید برآں یورپی آرٹ، فلسفہ اور سائنس کی اصطلاحات کا عام ہندوستانی زبان میں بھی ترجمہ ہو گیا۔ چنانچہ مؤلف نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ دلی اور بہار میں بسر کیا، اس لیے کسی لفظ کی صحت یا تشریح کے لیے اس نے مختلف لوگوں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جو اس کی لغات میں کام آتا رہا۔ ادبی اور علمی الفاظ کی عدم شمولیت بہرحال اس لغت میں موجود تھی، کیونکہ اس لغت کی بڑی خامی اردو مترادفات کو رومن خط میں لکھنا قرار دیا گیا۔ چنانچہ اپنے زمانے کے مخصوص حالات میں یہ اگرچہ اس کی خوبی تھی، لیکن بعد میں یہ خامی میں تبدیل ہو گئی۔ بعد میں ادبی اور علمی الفاظ کی عدم شمولیت کو فیلن کی لغت کے صرف 5 سال بعد جان ٹی پلیٹس کی مبسوط لغت A Dictionary of Urdu Classical Hindi and English نے نہ صرف پورا کیا بلکہ آئندہ آنے والے لغت نگاروں کے لیے اس لغت نے، جان ٹی پلیٹس کی لغت نے نئی راہیں بھی
متعین کی۔ ہرچند کے پلیٹس نے شیکسپیئر کی لغت پر اپنی لغت کی بنیاد رکھی تھی، لیکن گزشتہ لغت نگاروں بشمول شیکسپیئر اس نے ان سب کو آڑے ہاتھوں لیا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ پرانی لغات کی عدم افادیت سے واقف تھا۔ پلیٹس نے گزشتہ لغت نگاروں کی فروگزاشتوں کو وضاحت سے بیان کیا۔ مثلاً فاربس کی لغت اسم کے لیے ناکافی ہے، کیونکہ اس کی تالیف کے بعد اور بھی نئے الفاظ وجود میں آ گئے، نیز مروج لفظوں کے معنی میں اضافہ ہوا، یا بیٹس کی لغت میں متجانسات کو ایک ہی اندراج میں درج کیا گیا۔ مزید یہ کہ لغت ماخذ لسانی کا تعین نہیں کر سکتی۔ اس طرح فیلن کی لغت کی ادبی گریز پائی اور بعض اہم الفاظ اور محاورات کی عدم شمولیت اس کی افادیت کی راہ میں حائل ہے۔ پلیٹس نے اپنی لغت کا جو دیباچہ لکھا، وہ لغت کا دیباچہ لغت کے منصوبے کے علاوہ گزشتہ لغات کی تنقید کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ معنی کی وضاحت کے ضمن میں یہ لغت استناد کا درجہ رکھتی ہے۔ اس میں ہر لفظ کے مختلف معنی یا معنی پہلوؤں کی صراحت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ لفظوں کے لسانی ماخذ کے تعین نے اس لغت کو بقائے دوام عطا کیا۔ پلیٹس نے مختلف علاقوں اور طبقوں کے حوالے سے تلفظ کی نشاندہی کی ہے۔ معنی کی وضاحت کے ضمن میں یہ لغت مستند حوالے رکھتی ہے۔ اس میں ہر لفظ کے مختلف معنی نظر آتے ہیں۔ مثلاً آب بمعنی پانی اور بمعنی چمک۔ اس کے علاوہ معنیاتی تصرفات کی بھی وضاحت ملتی ہے۔ عربی، فارسی، سنسکرت اور دیگر دخیل الفاظ کو مختلف معنیاتی پرتوں سمیت درج کرنے کی وجہ سے اس کی ضخامت میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے، لیکن ضخامت میں توازن برقرار رکھنے میں باریک ٹائپ نے اہم رول یا کردار ادا کیا ہے۔ ان تمام کے علاوہ جس چیز نے اسے اردو لغت نگاری میں بقائے دوام عطا کیا، وہ ہے لفظوں کے لسانی ماخذ کا تعین۔ پلیٹس نے ہر لفظ کے ارتقائی مدارج پر روشنی ڈالی ہے۔ اس میں انگریزی الفاظ کے ماخذات کے سلسلے میں یونانی اور لاطینی تک، عربی الاصل کے سلسلے میں عبرانی تک، فارسی کے حوالے سے قدیم پہلوی تک اور ہندی الاصل کے سلسلے میں سنسکرت تک دیدہ ریزی سے کھوج لگائی گئی ہے۔ پلیٹس کی محنت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں ہندی الفاظ کے اشتقاق کی کھوج میں اس نے مختلف کتابوں سے مدد لی ہے، وہیں عربی ماخذات کے سلسلے میں کیمبرج یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے پروفیسر رائٹ سے بھی استفادہ کیا ہے۔ بہرحال کوئی بھی تصنیف جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ درج بالا خوبیوں کے باوجود اس لغت پر کئی اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ علوم شعری سے پلیٹس کی عدم واقفیت عیاں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ لغاتی تقلید میں یہاں بھی وہی فرسودہ اعرابی نظام بروئے کار لایا گیا ہے، جس کی وجہ سے معنی میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ لیکن ان ساری باتوں کو اگر ہم جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیں تو مجموعی طور پر پلیٹس کی لغت اس ارتقاء کا نقطۂ عروج ہے جس کی ابتدا یورپی مشنریوں نے 16ویں صدی عیسوی میں کی تھی۔ پلیٹس کی لغت کے بھرپور مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ گزشتہ لغت نگاروں کے برعکس پلیٹس کا مقصد نہ تو سیاسی تھا اور نہ تجارتی، بلکہ اس نے کلی طور پر تعلیمی اور لسانی مقاصد کو مد نظر رکھ کر معروضی بنیادوں پر وسیع لغت تالیف کی۔ اب ہم اگر اس پورے سبق کا مختصراً جائزہ لیں تو عزیز طلباء و طالبات، ہم کہہ سکتے ہیں
کہ اردو لغت نگاری میں اگرچہ مستشرقین کی اکثریت کا مقصد سیاسی اور تجارتی تھا، لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کاوش سے اردو زبان کو کافی حد تک فائدہ پہنچا۔ اہل زبان مستشرقین کی لغات سے متاثر ہوئے اور ہمیں غرائب اللغات، نوادر الالفاظ، فرہنگ آصفیہ، فرہنگ آمرہ، امیر اللغات، نور اللغات اور دیگر اہم لغات نصیب ہوئیں۔ ان لغات نے اردو زبان کی نشو و نما اور اس کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن یقینی طور پر ان لغات کے پس منظر میں مستشرقین کا بہت نمایاں کردار جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جسے ہم کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے۔ عزیز طلباء و طالبات، بہت شکریہ۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اسی سلسلے کا ہمارا اگلا لیکچر فرہنگ آصفیہ کے تنقیدی اور تحقیقی جائزے پر مشتمل ہوگا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے، اور خاص طور پر پرائیویٹ طلباء و طالبات سے جو ایم اے اردو کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ جاتا ہے، کہ اگر آپ کسی بھی موضوع کے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہمارے اس چینل پر میسج کرنا مت بھولیں۔ آپ اگر کسی موضوع پر لیکچر لینا چاہتے ہیں تب بھی آپ ہمیں بتائیں، آپ میسج کریں، ہم یقیناً آپ کے کام آئیں گے اور ہماری اردو زبان کو جاننے کی، سمجھنے کی، لکھنے کی اور تحقیق کرنے کی کاوش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ ہمیں اردو زبان دان ہونے پر ناز ہے اور اس فخر کو ہم یقیناً مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اچھی اردو بولیں، اچھی اردو سنیں، اچھی اردو جاننے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور اردو کو وہ نمایاں مقام عطا کریں جو کہ اردو کا حق ہے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔